बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी है। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान साहब, मोहम्मद आज़म ख़ान, वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन जो मिलियन डॉलर सवाल है कि अब नया वज़ीर आला कौन लगाएगा। एक आइनी बहरान पैदा हो गया है ना, पहले इस तरह की सूरत हाल का सामना कभी नहीं हुआ। तो एक नया वज़ीर आला कौन लगाएगा, इस पर ज़रूर बात करनी है। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हुआ है आप वो प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। एक वाटर प्रोजेक्ट अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए ज़रूर लगाइए। प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए, इससे बड़ा सवाब हो नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला आज़म ख़ान साहब इंतकाल कर गए हैं। आज़म ख़ान साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो मुख्तलिफ़ ओहदों पर रहे, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर और उसके बाद मुख्तलिफ़ सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी वग़ैरह। और पिछली निगरान हुकूमत जो उससे पिछली में ग़ालिबन 2008 वाली में वो एक जो है ना वज़ीर ख़ज़ाना भी रहे ग़ालिबन खैबर पख्तूनख्वा में। तो इसी तरीके से उनका नाम पेश किया था अपोजिशन ने। अपोजिशन लीडर थे मौलाना साहब की जमात के, उन्होंने नाम पेश किया। और फिर उसके बाद महमूद ख़ान साहब उस वक़्त के वज़ीर आला, जिनका ताल्लुक़ PTI से था, उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया। ये बड़ी एक हैरानकुन बात थी। और हम ये सुन रहे थे, हम ये सोच रहे थे कि सबसे मुश्किल कोई आई ना तो वो खैबर पख्तूनख्वा में निगरान वज़ीर आला, और हम ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन तक आ जाए। लेकिन वो यहाँ तक आए नहीं, वो उधर ही जो है ना। हालांकि आप पंजाब में निगरान वज़ीर आला लगाते हुए आपको मालूम है वो इलेक्शन कमीशन तक मामला आ गया था, लेकिन वहाँ भी वो आपस में उनका वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो पार्लिमानी कमेटी वो भी फ़ैसला नहीं कर पाई, फिर यहाँ तक मामला आया। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही यानी लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ द हाउस, कायद ईवान और कायद हिज़्ब इख्तलाफ, उन्होंने एक ही दिन में ग़ालिबन इत्तफ़ाक़ कर लिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि अकरम दुरानी साहब, महमूद ख़ान साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दोनों ने तारीफ़ें की इनकी। तो वज़ीर आला साहब वो बहुत सारी सुना है कि बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला, भाई वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एज के साथ इंसान हो जाता है। एजेड आदमी थे, रिटायर्ड थे। और फिर उसके बाद जो है ना वो कल एक हॉस्पिटल में दाखिल हुए और उनको डायरिया की तकलीफ़ थी, या अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। अभी आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो उनकी नमाज़ जनाज़ा भी हो चुकी होगी। 3:30 बजे उनकी नमाज़ जनाज़ा है। और फिर उसके बाद जो है ना ये सारा कुछ। तो अब वो कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि अब जो काबीना है खैबर पख्तूनख्वा की वो ख़ुद ब खुद तहलील हो चुकी है, डिज़ोल्व हो चुकी है। ये बहुत बड़ा आइनी बहरान है कि यानी अब कोई हुकूमत नहीं है। सारे के सारे जो अख्तियारात हैं वो गवर्नर के पास चले गए हैं। गवर्नर साहब जो हैं वो अपना उनका ताल्लुक़ JUIF से है, मौलाना साहब के वो समधी हैं। तो वो ग़ुलाम अली साहब, तो वो उनके पास वो सारे अख्तियारात चले गए हैं। अब कोई काबीना, अब ऐसे निगरान वज़ीर आला जो होता है वो बेसिकली उसको कौन लगाता है, उसको लगाता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन। यानी जो कायद ईवान होता है असम्बली का, और कायद ईवान वही वज़ीर आला होता है, और जो कायद हिज़्ब इख्तलाफ होता है लीडर ऑफ अपोजिशन, वो आपस में सलाह मशवरा करते हैं और वो निगरान वज़ीर आला लगाते हैं जब असम्बली टूट जाए, जब असम्बली तहलील हो जाए। अगर 3 दिन में वो ना लगा सकें, असम्बली के तहलील होने के 3 दिन में अगर वो ना लगा सकें, उन किसी पॉइंट पर, किसी एग्रीमेंट पर ना पहुँचें, तो फिर उसके बाद वो मामला चला जाता है असम्बली की कमेटी के पास। पार्लिमानी कमेटी होती है, पार्लिमानी कमेटी स्पीकर बनाता होता है, क्योंकि स्पीकर तो अगले स्पीकर तक मौजूद रहता है।
اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدھے لوگ اپوزیشن سے ہوتے ہیں اور آدھے لوگ حکومت سے ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ اتفاق کرتے ہیں۔ اگر وہ سارے اتفاق کر لیں یا ان کی میجارٹی اتفاق کر لے تو پھر اگر وہ بھی اتفاق نہ کر پائے 3 دن میں تو پھر معاملہ چلا جاتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن پھر اگلے 2 دن میں اناؤنس کر دیتا ہے۔ یہ وہ پروسیس ہے۔ اب مسئلہ یہ اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، اسمبلی ہے کوئی نہیں، نہ کوئی لیڈر آف دا ہاؤس ہے، نہ کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو اب ختم ہو گیا معاملہ۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی اگر بنانی ہے تو اسمبلی ہی نہیں ہے جب، تو پھر اس کی پارلیمانی کمیٹی کیسے ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک اس طریقے سے۔ اب اس کے بعد معاملہ تیسرے سٹیج پہ آتا ہے الیکشن کمیشن کے پاس۔ تو اعظم خان صاحب کی وفات کے بعد یہ کوسچن اٹھا کہ اب کیا ہوگا، یعنی نگران وزیر اعلیٰ، اب ایک ایسا بحران پیدا ہو گیا ہے کہ بہت سارے قانونی اور آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا وہ پوری کی پوری کابینہ تحلیل ہوگی۔ اچھا، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا معاف کیجئے گا کہ وہ کابینہ بنی، پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس پر اعتراضات اٹھنے لگے کہ جی فلاں کا تعلق فلاں سیاسی جماعت سے ہے، فلاں کا جھکاؤ فلاں سیاسی جماعت سے، تو وہ تقریباً کو 95% تقریباً ساری کابینہ ہی خیبر پختونخوا کی چلی گئی۔ اس کے بعد جو دوسری کابینہ آئی، کیونکہ وزیر اعلیٰ انٹیکٹ تھے، تو وزیر اعلیٰ ایک دفعہ جب مشاورت سے لگ جاتا ہے تو پھر وزیر اعلیٰ کا پراگیٹو ہوتا ہے، وزیر اعلیٰ کے ڈسکریشنری پاورز ہوتی ہیں کہ وہ جو بھی وزیر رکھنا چاہے، اسی طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک۔ اچھا، انہوں نے پوری کی پوری کابینہ وہ چلی گئی، اور پھر اس کے بعد دوسری کابینہ آ گئی، وہ کابینہ بھی اسی وزیر اعلیٰ اعظم خان صاحب نے بنائی تھی۔ تو اب وہ جو دوسری کابینہ آئی اس پہ بھی کچھ سوالات تو اٹھے کہ وہ پرویز خٹک صاحب جو تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ہے، ان کو وہ کہا گیا کہ جناب کچھ لوگوں نے اعتراضات اٹھایا کہ یہ ان کی طرف بہت سارا جھکاؤ ہے اور بہت سارے ان کے وزیر رکھے گئے ہیں وغیرہ۔ لیکن خیر، اب کون بنائے گا؟ اب وزیر اعلیٰ کون بنائے گا؟ ایک آئینی بحران ہے اور اس بحران کو تو حل کرنا ہے۔ اب کیا آپ کے ذہن میں بھی یہ سوالات آئیں گے نا کہ کیا اب وزیر اعلیٰ گورنر لگائے گا؟ کیا اب وزیر اعلیٰ الیکشن کمیشن لگائے گا؟ کیا اب وزیر اعلیٰ فیڈرل حکومت لگائے گی؟ یا کیا اب وزیر اعلیٰ عدالت لگائے گی، پشاور ہائی کورٹ لگائے گی یا سپریم کورٹ لگائے گی؟ کچھ آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو وزیر اعلیٰ ہے یہ لگائے گا سینٹ، کیونکہ سینٹ انٹیکٹ ہے نا، سینٹ تو موجود ہے نا، ساری کی ساری سینٹ، قومی اسمبلی بھی نہیں ہے، سینٹ موجود ہے۔ تو اب جو وزیر اعلیٰ لگے گا، کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کا آئینی بحران پیدا ہوا نہیں ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی، ایک دفعہ ہمیں یاد ہے کہ گورنر سندھ لگایا گیا تھا، سعید الزمان صدیقی صاحب کو نون لیگ نے لگایا تھا، تو وہ کوئی 1-2 مہینے بعد وہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد محمد زبیر صاحب لگے تھے، ٹھیک۔ لیکن ان سے تو وہ چلو وہ تو گورنر تھا نا، وہ اس وقت چونکہ نون کی حکومت تھی ادھر تو انہوں نے پھر فوری طور پہ لگا دیا، صدر بھی ان کا اپنا تھا۔ لیکن اب یہ گورنر والی بات تو نہیں، اب تو یہ وزیر اعلیٰ کا انتقال ہوا ہے نگران کا، اور پوری کابینہ بھی تحلیل ہو گئی ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سینٹ کا جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے یعنی قائد ایوان، اور جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ آپس کے صلاح مشورے سے لگائیں گے، اور اگر وہ نہ لگا سکے تو پھر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہوگی یا پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اور سینٹ پہ مشتمل ہوگی، وہ لگائیں گے۔ اگر وہ بھی نہ لگا سکے تو پھر الیکشن کمیشن لگائے گا۔ یہ ایک وہ ہے۔ لیکن اب لیڈر آف دا ہاؤس جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں سینٹ میں، جو قائد ایوان ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب ہیں۔ چیئرمین سینٹ نہیں ہے، چیئرمین سینٹ دوسری چیز ہے، چیئرمین سینٹ تو وہ آپ کو معلوم ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ہیں، لیکن یہ قائد ایوان ٹھیک ہے نا، سینٹ میں اسحاق ڈار صاحب ہیں، سینیٹر اسحاق ڈار۔ اور جو قائد حزب اختلاف ہیں وہ شہزاد وسیم صاحب ہیں، ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ اب پھر یہ آگ اور پانی والا کھیل ہے، اگر انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے اسی طرح سے کسی ایسے بندے پر متفق ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لگتا تو نہیں ہے کہ وہ ان کا جس طریقے سے تو اسحاق ڈار صاحب اور شہزاد وسیم صاحب اگر آپس میں مطمئن نہ ہوئے، متفق نہ ہوئے، تو پھر یہ معاملہ جائے گا سینٹ کی کمیٹی کے پاس۔
پارلیمانی کمیٹی، وہ یہ سینٹ کی کمیٹی، وہ کمیٹی بنائے گا صادق سنجرانی صاحب۔ اب اگر صادق سنجرانی صاحب نے ایسے نام دے دیے، یا وہ نام تو ظاہر ہے اپوزیشن والے اپنے دیں گے، حکومت والے اپنے دیں گے وغیرہ وغیرہ، یا دونوں اپنے دیں گے، قائد ایمان والے بھی اور قائد حزب اختلاف والے بھی، جو بھی ہے، یا اپنی پراگیٹو انہوں نے استعمال کر کے بنا لی۔ صادق سنجرانی صاحب نے اپوزیشن اور حکومت کی برابر کی نمائندگی کی۔ اگر اس میں بھی فیصلہ نہیں ہوتا تو پھر فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا۔ تو یہ ہفتہ 10 دن میں جتنا بھی یہ پروسیس پہ ٹائم لگتا ہے، پھر وہ آنے کے بعد پھر دوبارہ وہ کابینہ، اب وہ ہو سکتا ہے سارے کے سارے یہی وزیر ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بھی نہ ہو، کوئی نیا آ جائیں، ہو سکتا ہے کچھ ان میں سے ہوں، کچھ نئے ہوں۔ مجھے اب یا تو یہ ہے نا کہ کوئی ایسا صورتحال اختیار کر لے، کوئی حالات کہ جی اگر انہوں نے ضد کی جناب وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہی کو نئی اپلیکیشن آ جائے کہ وہ ان کو لگا دیں، جیسے سندھ میں آپ کو پتہ ہے وہ ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے اگر یہ نہ ہو اور ان دونوں میں اتفاق نہ ہو اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہ ہو، تو پھر تو یہاں تک جائے گا معاملہ الیکشن کمیشن تک، اور انہوں نے فوری طور پہ اناؤنس کر دینا ہے۔ اچھا، تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کو جو ایکسپیرینس ہوا ہے، سیکھتے تو بالکل نہیں ہے کیونکہ اپر چیمبر فارغ ہے نا، تو جو پی ٹی آئی کو تجربہ ہوا ہے اس سے تو یہی ہے کہ شہزاد وسیم صاحب اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ اتفاق کر لیں، کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ کچھ ایسا ہو کہ چلو یار اگر یہ بندہ نہیں تو یہ 3 نام کر لیں، اور جلدی جلدی اس کو، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف معاملہ تو گیا تو پھر تو ہمارے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی بالکل ہی۔ پھر وہ محسن نقوی کے وقت بھی انہوں نے دیکھا ہوا اسی طریقے سے، انہوں نے اتفاق نہیں کیا تو پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے بھگتا ہے۔ اور اب بھی جو ہے نا جتنے تک یہ پروسیس چلے گا، 10 دن ہو 12 دن ہو جتنے بھی، تو جتنے تک یہ پروسیس چلے گا تو تب تک سارے کے سارے اختیارات گورنر کے پاس ہوں گے۔ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ گورنر صاحب کے پاس کیسے اختیارات رہتے ہیں، اور یہ وزیر اعلیٰ کا جو پروسیس ہے یہ کیسے مکمل ہوتا ہے اور کون مکمل کرتا ہے، کس طریقے سے صورتحال اس طرح سے بہت ہی آئینی اور قانونی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر بھی ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعظم خان صاحب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی احباب کے تعاون سے الحمدللہ جاری ہے۔ آج میٹھے پانی کا ایک اور منصوبہ محمد ظفر صاحب اور ان کی فیملی کی طرف سے مکمل ہوا۔ اہلیان علاقہ دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری فیملی پر اپنی رحمت نازل کرے۔ شریف میں آتا ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت میری والدہ فوت ہو گئی تو اس کے لیے میں کیا کروں؟ تو فرمایا پانی کا کسی کے لیے انتظام کرو، یہ بہترین اصال ثواب ہے۔ تو انہوں نے اس کے لیے کنویں کا انتظام کیا۔ بعض احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے تو اس کا علاج پانی ہے۔ پانی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کا کہیں انتظام کر دیا جائے، ٹھنڈے پانی کا ہو، اس طرح میٹھے پانی کا ہو، جس طرح یہ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، ان کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا، بہت ساری جگہوں پر کیا گیا۔ ہمارے علاقے پر بھی یہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو ان کے ساتھ ٹیم ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ بھلا کرے لوگوں کا میٹھا پانی سب دیتا نہیں، لیکن صاحب سے مہربانی سب تامن کی تنے پانی تو ملتا نہیں، لوگ بڑے اوکھے ہیں، مجبور ہیں۔ علاقے والے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان نے ہمارے لیے میٹھے پانی کا بور لگایا۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ظفر نقوی کے لیے کیا دعا کرتے ہیں، جنہوں نے ہم نے میٹھا پانی دیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر فاؤنڈیشن کے بہت مشکور ہیں، انہوں نے ہمارے لیے پانی کا انتظام کیا ہے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بہت دور سے جا کے پانی بھرتے تھے، ادھر پانی کا بڑا مسئلہ تھا، میٹھا پانی نہیں ہوتا تھا، اور ہم لوگ کام پہ ہوتے تھے اور بچے جا کے بہت دور سے پانی لے کے آتے تھے، اور ان بھائیوں نے جو کام کیا ہے ان کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مہربانی۔ آج کی اس مشکل اور نفسا نفسی کے دور میں اس کائنات میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو دوسروں کی خوشیوں کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ انہی فرشتہ صفت انسانوں کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن اپنے تمام احباب کا، تمام ڈونرز کا، چاہے وہ پاکستانی ہیں چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں، انتہائی شکر گزار ہے، جن کے تعاون سے دکھ انسانیت کے دکھ کم ہو رہے ہیں، اور جو لوگ مایوسی کی چادر میں لپٹے ہوئے تھے آج الحمدللہ وہ خوشیوں سے سرشار ہیں، اور تمام ڈونرز کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔